दोस्तों हमारे चैनल पाक विज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक विज़ टीवी मोहम्मद मंशा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? आज का प्रोग्राम दो उसके सेगमेंट हैं। एक है कि मुशर्रफ का मुक्का और फिर जस्टिस वक़ार अहमद सेठ का मुक्का, और दूसरा राना सनाउल्लाह, और तीसरी एक मुख्तसर सी नज़म है बेरूपिये। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। वैसे तो तारीख़ आलम में बहुत सारे मुक्के मशहूर होंगे। एक मुक्का मसलन आज से हज़ारों साल पहले एक इंतहाई मुक़द्दस और मोतबर शख्सियत ने एक कमज़ोर की इआनत के लिए उठाया था, और उसके बाद ज़ाहिर है और भी हज़ारों किस्से होंगे। जदीद दौर में हम अपने वतन के हवाले से देखते हैं। एक मुक्का पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म जनाब लियाकत अली ख़ान ने लहराया। जिस तरह हज़ारों साल पहले मुक्का किसी कमज़ोर की मदद के लिए था अगेंस्ट सम एग्रेसर, इस तरह लियाकत अली ख़ान का मुक्का दरअसल जो उस वक़्त जारहाना मूड में पड़ोस में लोग थे उनके गोया एक डिटरेंस के तौर पर दिखाया गया था, और वो बड़ी हद तक कामयाब भी रहा। फिर वक़्त ने करवट बदली, ज़माना मुख्तलिफ़ सूरतें इख्तियार करता गया। कई यूज़रपर, कई फ़िरौन मॉडर्न दौर के पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए, और उनमें से एक को यानी एक दूसरे से बदतर था। यानी आप के लिए ये फ़ैसला करना मुश्किल है कि कौन ज़्यादा बुरा था। लेकिन क्योंकि जिनको अपनी आंखों से हमने देखा है, ज़ाहिर है उसकी मेमोरी अभी तक और उसकी दास्तान भी पूरी ख़त्म नहीं हुई, लिहाजा वो मुक्का मुशर्रफ का था। मुशर्रफ ने 12 मई 2007 को, आपको पता है कि इफ्तिखार चौधरी के मुतल्लिक़ जो वकला की तहरीक थी उसमें एक जलसा, एक मीटिंग, एक गैदरिंग रखी गई कराची में, और मुशर्रफ ने अपने टाउटों, जिसको उस वक्त MQM कहते थे, आजकल उनका नाम फ़रोग़ नसीम है, आजकल उनका नाम अनवर मसरूर है, अटॉर्नी जनरल हैं, और आजकल उनका नाम शहजाद अकबर है। यानी ये चंद नाम हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये नाम वो हैं जो फ्रंट पर हैं, इस वक्त फ्रंट फुट पर हैं। तो ये जो टाउट से मुशर्रफ के, उस वक़्त का मुशर्रफ गोया फ़िरौन था। उसने हुक्म दिया कि कराची में इफ्तिखार चौधरी या उसके जो सपोर्टर वकला हैं वो किसी किस्म की गैदरिंग करने में कामयाब न रहें, और इफ्तिखार चौधरी जो है वो कराची एयरपोर्ट से आउट ना हो। इसके लिए बेशक जितने इंसान मारे जाते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वो क्योंकि प्रोफेशनल किलर्स थे, पहले भी आपको पता है, जो आज इस पर वैन करते हैं ना कि मुशर्रफ को क्यों सज़ा हुई है, ये फ़रोग़ नसीम, ये अनवर मसरूर, ये शहजाद अकबर और इनके इस इल्क के लोग जो हैं, तब ये गोया कराची के कसाई थे, ये कसाब थे, बुचर्स थे। तो ये होल सेल के हिसाब से लोगों को कत्ल करते थे, और उसके लिए कभी सेकंड थाट नहीं रखते थे। लिहाजा जब फ़िरौन जो इस्लामाबाद में ललकार रहा था, एक उसने वहाँ पर जलसे का इनेकाद किया अपने टाउटों के ज़रिए, तो वहाँ पर मुक्का लहराया, और यानी उसके साथ सिंक्रोनाइज़ कर रहा था जो कराची में कत्लेआम था। कराची की सड़कों पर कमोबेश 40 लोगों को कत्ल कर दिया गया दिन दिहाड़े, धूप में, अंडर दी सन। वो जब सूरज चमक रहा था, अंडर द शाइनिंग सन, और टीवी के कैमरों के सामने, मज़े है ना। और अब इनको देखें कितना खुदा याद आया। उनको कत्ल कर दिया, यहाँ तक कि वकला को जला दिया, ज़िंदा जलाने का भी वाक़यात हुए। और इधर मुशर्रफ ने मुक्का लहराया इस्लामाबाद में, देखा ताकत हमारी हैं जी। वही जो डिक्टेटर आज दुबई में सिसकियाँ लेता है और रो के बात करता है, और उसके मातम कुना जो हैं वो उन्होंने आसमान पर सर उठाया हुआ है। तो एक मुक्का वो था जो एक फ़िरौन ने एक आइन और कानूनी निज़ाम के लिए जद्दोजहद करने वालों के ख़िलाफ़ उठाया था,
ان کے خلاف اپنی طاقت، نخوت، اکڑ اور غرور کا اظہار کیا تھا. اور ایک موقع اب ہے کہ جسٹس سیٹھ وقار نے، یہ ایک استعارے کی صورت میں موقع ہے، کہتے ہیں کہ جسٹس سیٹھ وقار جو ہے، وقار احمد سیٹھ، وہ ریسلنگ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ کم ہی کوئی پروگرام دیکھتے ہیں جی. تو شاید اس میں انہیں کوئی ریسلنگ میں ویسے مکے بازی تو باکسنگ میں ہوتی ہے، تو شاید کہیں انہوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا ہیں جی. تو بہرحال شاہد کریم نے، جسٹس شاہد نے اور جسٹس وقار احمد سیٹھ نے، پھر وقار احمد سیٹھ نے کیونکہ مکہ واقعتاً اس انداز سے لہرایا قانون اور آئین کا مکہ کہ جو پاکستان کے فرعون ان ویٹنگ ہیں، جو منتظر ہیں فرعون بننے کے، فرعون ڈیزگنیٹ ہیں گویا، تو ان کے بھی حواس اڑ گئے. یعنی جو فرعون پہلے دبئی میں سسکیاں لے رہا ہے، اسے تو گویا منظر نظر آ گیا کہ کس طرح جہنم میں وارد ہوگا وہ شخص جس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، لٹرلی ان کے ٹکڑے کیے اور اس کے پیسے کھڑے کیے. وہ خود مانتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ مکہ ایسا کوئی پوٹنٹ مکہ ہے جی، ایسا کوئی بابرکت مکہ ہے کہ یہ آئین اور قانون کا مکہ ہے جو وقت کے فرعون اور جو فرعون ان ویٹنگ ہیں اور جو گزشتہ فرعون ان کے سر پر، ان کی کان پٹی پر ایسا پڑا ہے کہ یقین کریں انہیں چکر آ گئے. انہیں اب پتہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں. ابھی تک چکرا رہے ہیں، لہرا رہے ہیں، بن پیے لہرا رہے ہیں. ویسے وہ پیتے بھی ہوں گے. تو آج کل آپ کو پتہ ہے مختلف شہروں میں گمنام لوگ بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں پر اسی سسکتے ہوئے فرعون جو ایک مکے سے کراہ رہا ہے، جو فرعون ان ویٹنگ ہیں، انہوں نے اپنی فرعونیت کا طلسم برقرار رکھنے کے لیے اور اس امید کو تازہ رکھنے کے لیے اس فرعون کے پتلے جو ہیں، اس فرعون کی تصویریں، پینا فلیکس، وہ کیا کہتے ہیں ان کو، کہ وہ اشتہار وغیرہ لگا رہے ہیں مختلف شہروں میں، شہر اقتدار میں، سیالکوٹ میں اور کہیں مختلف جگہوں پر. یہ تو کم از کم چلو پبلکلی آئے ہیں سامنے. تو ان سے جب کوئی پوچھے کہ کون کس کے لیے لگا رہے ہو، وہ ذکر ہی نہیں کرتے. کوئی نہیں لاء انفورسمنٹ والا پوچھتا ہے بھائی اس کے پیچھے نمبر نہیں ہے گاڑی کے پیچھے. عام طور پر تو لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں کیونکہ نمبر نہیں ہے پیچھے. لیکن کیونکہ یہ فرعون ان ویٹنگ جو ہیں، جنہیں انتظار ہے کہ کل ہم بھی فرعون بنیں گے، ہیں جی، تو وہ ننھے فرعون جو ہیں جن کی امیدیں مر رہی ہیں اس موقع سے، وہ انگاروں پر لوٹ رہے ہیں اور اپنے جو پریڈیسیسر فرعون ہے اس کی پوجا پاٹ کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ طلسم نہ ٹوٹے، وہ سامری کی جادوگری جو ہے وہ برقرار رہے تاکہ انہیں بھی فرعون بننے کا کوئی امکان نظر آئے، کوئی موقع مل جائے. لیکن لگتا یہ ہے کہ قاضی تقدیر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس موقع کی برکات ایسی ہیں کہ نہ صرف جو موجودہ فرعونوں کے گیٹ اپ والے، یعنی سامنے جو انہوں نے بیروپیے رکھے ہوئے ہیں، وہ حواس باختہ ہیں، اور سسکتا ہوا فرعون جو ہے وہ گویا ترس رہا ہے کہ کاش وہ دن پھر آ جائیں. لیکن ظاہر ہے ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نان. گزرا ہوا وقت کب ہاتھ آتا ہے، ہاں جی. اسی طرح جو ننھے فرعون ان ویٹنگ ہیں، جو 6 مہینے کی قسط پر گویا انحصار کر رہے ہیں، ان کی امیدوں پر بھی پانی پھر گیا. تو یہ آئین اور قانون کا مکہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے، وہاں کے آئینی قانونی نظام کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے حق رائے دہندگی کے لیے گویا بابرکت ہے. اور اس کے لیے ہم سیٹھ وقار اور باقی شاہد کریم، باقی جو بھی قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے کام کرنے والی شخصیات ہیں، طاقتیں ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان کو سلام کہتے ہیں. لہذا ہمارے جو اہل وطن ہیں آج کل، جن کو آئین اور قانون سے محبت ہے، جو سپریمیسی آف لا چاہتے ہیں، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن چاہتے ہیں، جو سویلین سپریمیسی چاہتے ہیں، کسی یعنی بوٹ کی حکومت نہیں چاہتے، وہ اس پر نازاں اور فرحاں ہیں، اس پر خوش ہیں. لیکن دوسری طرف
وہ فرعون ان ویٹنگ بھی پریشان ہیں، اور ان کے مالشی حاشیہ بردار اور بوٹ پسند لوگ جو ہیں وہ بوٹوں کی پوجا اب بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ جب قدرت نے موقع دیا ہے تو اس سے بھائی فائدہ اٹھاؤ، آزادی کو سپورٹ کرو، پاکستان کے عوام آئین اور قانون کو سپورٹ کرو۔ لیکن مالشی ہیں کہ یہ امیجن کریں اس دور میں لوگ آئین کی حکومت کے خلاف، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ نہیں بوٹوں کی حکومت ہو، یعنی یہ لوگ بوٹوں میں پتہ نہیں کوئی ٹیسٹ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی وہ جو جب کوئی جوتے بناتے ہیں اس میں کوئی وہ سریش وغیرہ کو یوز ہوتی ہے تو وہ نشے کے طور پر لوگ یوز کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ فرعون کے جو بوٹ ہیں نا، آج کے تازہ فرعونوں کے جو بوٹ ہیں ان میں کوئی اس ٹائپ کا نشہ ہے جو بعض لوگوں کو چڑھا ہوا ہے۔ آپ کو میڈیا پر نظر آتے ہیں یعنی جو بدزبانی کے آخری حد پر ہیں، اپنے آپ کو بڑے بڑے دانشور سمجھتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ بوٹوں کی سریش سے باقاعدہ نشہ کر کے بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو غلامی کا درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی نہیں ضرورت، بس بوٹوں کا سایہ ان سروں پر سلامت رہے تو اور کیا چاہیے۔ لہذا وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور یہ جو مکہ آئین اور قانون کا اور عدل کا جسٹس سیٹھ وقار نے ان مستقبل کے امیدوار فرعون جو ہیں، فرعون ان ویٹنگ، ان پر اور جو موجودہ ان کے ڈمی نمائندے ہیں ان کے منہ پر مارا ہے، اس کے اثرات انشاءاللہ پاکستان کے لیے زبردست ہوں گے اور یہ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ بس یہی ہے کہ گرتی ہوئی دیوار کو کچھ دھکے اور دو، ایک دھکا نہیں زیادہ دھکے دو۔ اب آتے ہیں جی رانا ثناء اللہ۔ رانا ثناء اللہ وہ تقریباً موسٹ پروبیبلی 1 جولائی 2019 کو، یعنی اس سال انہیں گرفتار کیا گیا اور ان کی جیب سے ایٹم بم برآمد کیا گیا۔ یعنی یہ رانا ثناء اللہ وہ شخص ہے اس دور بے ضمیری میں، اس دور ضمیر فروشی میں، اس بے ہمیشتی کے موسم میں، کہ جسے وفا شعاری، جسے لائلٹی اور جسے جرت، وقار اور غیرت کا گویا استعارہ سمجھنا چاہیے، کہ ایک شخص ہے جو 70 سال سے اوپر ہے، درجن بھر بیماریوں کا شکار ہے، کم و بیش مفلوج محسوس ہوتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے، کوئی ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اس والے سے بھی کمزور ہے کہ ظاہر ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے یہ ایک گویا کمزوری کی علامت ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ شخص پتہ نہیں کس میٹیریل سے بنا ہوا ہے کہ جس میں بڑے بڑے سورمے اپنے آپ کو جو کہتے ہیں وہ یعنی دور سے ہی ڈائی مارتے ہیں کہ ہم نے بوٹ کو چومنا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ ہے کہ وہ ایک دیوار، ایک چٹان کی طرح تمام بیماریوں، تمام کمزوریوں کے باوجود اور فرعونوں کے ظلم و ستم کے باوجود کھڑا ہوا ہے، اور اس کا خاندان کھڑا ہوا ہے۔ ہم ایسے لوگ جو ہیں وہ انسانیت کا گویا انڈیکس ہیں، جن لوگوں میں ضمیر ہے، جو لوگ جرت کو پسند کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے نا کہ ملک میں کوئی باضمیر شخص نہ رہے، اس لیے وہ اسٹیٹ اپریٹس کو یوز کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ضمیر کی کوئی ایسی چنگاری نہ رہ جائے، اس کو کھرچ کے نکالتے ہیں۔ جو باضمیر شخص ہو اس پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، اسے جیلوں میں بند کرتے ہیں، ان پر جھوٹے مقدمات بناتے ہیں، ان پر یعنی وہ ایک 2 ٹانگوں والا جانور ہے جو کہتا ہے کہ میں پاؤں سے سر تک خدمات انجام دیتا ہوں، کیونکہ اب کیا کہیں ایسے شخص کو، اس کو گویا وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح علق کے اور لوگوں کو۔ لیکن انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی۔ رانا ثناء اللہ کا آج آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس مشتاق احمد چودھری لاہور ہائی کورٹ، ان کے سامنے سماعت تھی اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، شاید چند گھنٹوں میں اس کو جاری کر دیا جائے گا ضمانت کے سلسلے میں۔ دیکھ لیں اس شخص کو بغیر کسی ٹرائل کے، بغیر کسی یعنی پراپر ثبوت کے 6 مہینے ہو گئے ہیں اس بیمار شخص پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ جب بھی کوئی جج کوئی ضمیر کے یعنی جس کے نزدیک ضمیر عام ہے وہ اس کی ضمانت کا کوئی اندیہ دیتا ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے اس کو بدل دیتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ جو آج تک نہیں شخص جھکا اب بھی نہیں جھکے گا آپ سے۔
آپ ہی بوٹ پسند رہیں گے اور بوٹوں کی سریش سے آپ کو نشہ چڑھتا رہے گا، لیکن رانا نہیں جھکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے، اس کے خاندان کی مدد فرمائے۔ ہم اس کو سلام کہتے ہیں، اور ایسا کوئی بھی جرت مند انسانیت کا شرف ہے جو اپنے ضمیر کو بیچتا نہیں ہے، جو اپنے سر کو تو بیچ سکتا ہے، ضمیر کو نہیں بیچتا۔ تو ہم رانا صاحب کو سلام کہتے ہیں، اور اس طرح اس علم کا اس قسم کے کوئی بھی شخص ہو جو جرت، عزیمت، وفا شعری اور غیرت مند ہو، تو وہ ہمارے دلوں کے قریب ہے، ہم اس کے لیے صبح شام دعا کرتے ہیں۔ تو اب وہ نظم بہروپیے، یہاں کے بھگوان بھی ہیں ناتوان نکلے۔ ایک جسٹس سیٹھ وقار کا مکہ جو ہے بھگوانوں کو لے بیٹھا ہے۔ یہاں کے بھگوان بھی ہیں ناتوان نکلے، بہروپیے ہی یہاں میر و سلطان نکلے۔ یہاں کے بھگوان بھی ہیں ناتوان نکلے، بہروپیے ہی یہاں میر و سلطان نکلے۔ کیس بھی تو نہیں بشوق فراوان نکلے، کیس بھی تو نہیں بشوق فراوان نکلے، عجب نہیں مومل بھی لیلا بنا نکلے۔ یہاں کے بھگوان بھی ہیں ناتوان نکلے، بہروپیے ہی یہاں میر و سلطان نکلے۔ کیس بھی تو نہیں بشوق فراوان نکلے، عجب نہیں مومل بھی لیلا بنا نکلے۔ اور لٹ گئے گر پیر و جوان تعجب کیا ہے، لٹ گئے گر پیر و جوان تعجب کیا ہے، لٹ گئے گر پیر و جوان تعجب کیا ہے، جب رہزن ہی بصورت پاسبان نکلے۔ غدار اعظم پرویز مشرف وہ اپنے آپ کو پاسبان کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تو لٹ گئے گر پیر و جوان تعجب کیا ہے، جب راہزن ہی بصورت پاسبان نکلے۔ اور متاع جان و ایمان کا ضیاں تو یقینی ہے، متاع جان و ایمان کا ضیاں تو یقینی ہے، نگہباں ہی گر عدو کا سگے آستان نکلے۔ متاع جان و ایمان کا ضیاں تو یقینی ہے، نگہباں ہی گر عدو کا سگے آستان نکلے۔ مشرف کہتا تھا میں کسی کا پوڈل نہیں ہوں، حالانکہ آج بھی اس کی ویڈیو موجود ہے کہ اب بھی وہ ان کی منتیں کرتا رہا ہے کہ مجھے پھر موقع دو، خفیہ انداز سے میری مدد کرو۔ یہ دشمن کا سگے آستان ہے، اسے لوگ پاسبان کہتے ہیں۔ تو یہاں کے بھگوان بھی ہیں ناتوان نکلے، بہروپیے ہی یہاں میر و سلطان نکلے۔ کیس بھی تو نہیں بشوق فراوان نکلے، عجب نہیں محمل بھی لیلا بنا نکلے۔ اور لٹ گئے گر پیر و جوان تعجب کیا ہے، جب راہزن ہی بصورت پاسبان نکلے۔ متاع جان و ایمان کا ضیاں تو یقینی ہے، نگہباں ہی گر عدو کا سگے آستان نکلے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ درخواست کا تکرار کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آئیں تو کائنڈلی سبسکرائب our channel, share with friends and like.